बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अदद 4, बुर्ज सरतान, सियारा कमर और दिन पीर के हवाले से मालूमात लाया हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। चलिए आइए देखते हैं कि अदद 4 कैसे निकालना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ अदद 4 के बारे में। अदद 4 निकालने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हरूफ अमजद। हरूफ अमजद आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस हरूफ अमजद को आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपको किसी भी का नाम के अदाद निकालने में आसानी हो। जैसे अब हम नाम लेते हैं फरीद। अब हमारे पास नाम है फरीद। वालदा है नसीम। अब हमने इनके अदद मालूम करने हैं। अदद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें हरूफ अमजद का मालूम होना ज़रूरी है। तो आपने हरूफ अमजद स्क्रीन पे देखी होगी, आप फिर दोबारा भी देख लें अच्छी तरह से। मैंने आपको हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि इसे याद कर लें। जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे किसी के भी नाम के अदद आप नहीं निकाल सकते। और जब आप नाम के अदद नहीं निकाल सकते और आपको किसी के नाम का अदद कैसे मालूम होगा कि इसका क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपने हरूफ अमजद को अच्छी तरह याद करना है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि हमने फरीद के हरूफ करने हैं अलहदा और इनके अदद निकालने हैं। फरीद का सबसे पहले है फे, फिर है रे, फिर ये, फिर दाल। ये 4 हरूफ हैं फरीद के। अब इसके हम कीमत लेंगे। फे की है 80, रे के हैं 200, ये के हैं 10 और दाल के हैं 4। इनको टोटल करेंगे 0 0 0 और ये 4, 8 और 1 9 और 2। फरीद के अदद के नाम के अदद के टोटल अदाद जो निकले हैं अदद 294 हैं। अब हम उनकी वालदा के नाम के अदद निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हरूफ नून, सीन, ये, मीम। नून के हैं 50, सीन के हैं 60, ये के हैं 10 और मीम के हैं 40। अब इनको टोटल करते हैं 0 0 0 0, 5 6 11 12, 12 और 4 16, 160। अब हम इनको आपस में जमा करेंगे। चार 9 6 15, 5 1 4, ये हो गए टोटल 454। अब हम इनका मुफरद निकालेंगे, आपस में जमा करेंगे। 4 और 5 9, 9 और 4 13 और 13 का फिर मुफरद करेंगे 3 और 1 4। अब ये हमारा अदद निकल आया है 4। अदद अब बुर्ज हम निकालेंगे इसका अदद के हिसाब से। सरतान, ग्यारह इसका होगा कमर और दिन इसका होगा पीर। ठीक है। अब हम इसका ज़ैचा बनाएंगे और ज़ैचा बना के हम इसको अब पढ़ेंगे।
10 11 12. اب یہ زیچہ بن گیا. اب زیچے میں سب سے پہلے ہم نے ادھر عدد 4 کا پڑھنا ہے. تو عدد 4 یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سرطان آ جائے گا برج. اس کے بعد برج. اس کے بعد سیارہ آ جائے گا قمر. اور پھر دن آئے گا پیر. ٹھیک ہے. اب یہ جتنی بھی معلومات ہے میری یہ ویڈیو جتنی بھی ہے یہ معلومات آپ کو صرف پہلے گھر کی ہی میں دے رہا ہوں. ابھی تک ہم پہلے گھر کو آپ تالے بھی بولتے ہیں, زیچے کا پہلا گھر بھی بولتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ نے آپ کو جو آپ جس کا بھی بنا رہے ہیں یا مثال کے طور پہ اپنا بھی بنا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. زیچے کا پہلا گھر جو ہے یہ آپ ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی شخصیت ہے, آپ کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے یہ پہلے گھر سے ہی آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے. ابھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں عدد 5 کا بتاؤں گا, ایسے کر کے 6 کا 7 کا. یہ آپ کو میں پہلے گھر میں ساروں کا تقریباً بتا دوں گا. آپ کے لیے کسی کا بھی زیچہ بنانا اور پہلا گھر دیکھنا مشکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے ہر کسی کا عدد معلوم کر لیں گے, برج معلوم کر لیں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ دیکھ لیں گے. تو ابھی میں نے آپ کو ڈیٹ آف برتھ بھی بتانی تھی کہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو ہے نا تاریخ جو ہے 22 جون سے 23 جولائی. جو ہے ان کا بھی عدد جو ہے جو 4 ہی بنے گا. برج جو ہے ان کا بھی سرطان ہی بنے گا, سیارہ قمر بنے گا, دن پیر بنے گی. ٹھیک ہے نا. مگر عدد 4 جو ہے نا وہ نام کے حساب سے بنے گا. ٹھیک ہے. عدد 4 جو ہے وہ نام کا ہے, اور جو ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ہے وہ برج سرطان, سیارہ قمر, دن پیر, یہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے بنے گی اور عدد 4 کے حساب سے بھی یہی بنے گی. ٹھیک ہے. اب آپ چلتے ہیں عدد 4 کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہوں, پھر برج سرطان کی اور سیارہ قمر کی معلومات دیتے ہیں. اب میں آپ کو عدد 4 کے بارے میں معلومات دیتا ہوں. عدد 4 کے افراد ذہنی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوتے ہیں. یہ دانا اور وسیع معلومات لیے ہوئے ہوتے ہیں. دوسروں کو جلد دوست بنا لیتے ہیں. ان کا طرز بیان نہایت ہی پر اثر اور خوبصورت ہوتا ہے. ان کے پاس اپنی ہر بات ثابت کرنے کے لیے لاتعداد دلائل ہوتے ہیں. ان سے بحث میں جیتنا کچھ آسان کام نہیں, کیونکہ یہ گفتگو اور دوسروں کو اپنی باتوں میں الجھانے والے ہوتے ہیں. اس لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت کم ہی آتی ہے. دراصل یہ کسی بھی مجلس میں ہوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں, ہمیشہ اکثریت کے برعکس نقطہ نظر اٹھا کے رکھتے ہیں. یہ طرز عمل در حقیقت ان کے لیے بہت برا ہے. اپنی اسی خوبی کے زیر اثر یہ تقریر و فن خطابت کے ماہر ہوتے ہیں. اور وہ افراد جو بڑی سطح پر حکومتوں اور چھوٹی سطح پر گروہوں, نفاق اور تفرقہ ڈالنے کا باعث ہوتے ہیں, وہ اسی عدد کے زیر اثر ہوتے ہیں. یہ عموماً وقت ضائع کرتے ہیں. یہ کامیابی تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب یکسو ہو کر کام کر لیں. یہ معاشرے کو نئے نئے فیشن دیتے ہیں اور پرانے طرز زندگی, اشیاء, فرنیچر, عمارتیں, باغوں اور طرز حکومت کی جگہ نیا اور تبدیل شدہ نظام اشیاء پیش کرتے ہیں. پیش بینی اور معلومات کی گہرائی تک فوراً پہنچنے کی صلاحیت اور حالات کے مطابق تیزی سے قدم اٹھانے کی خوبی ہوتی ہے. اب میں آپ کو برج سرطان کے بارے میں معلومات دیتا ہوں. برج سرطان کے افراد کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. یہ اپنے موڈ کے غلام ہوتے ہیں. ایک پل میں خوش گپوں میں مگن تو دوسرے لمحے الگ تھلگ ہو کر اداس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کا چہرہ اور باتیں ان کے جذبات, احساسات کی مکمل عکاسی کرتے ہیں. لوگوں میں گل ملنا پسند کرتے ہیں, دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. ان کی گفتگو نہایت معنی خیز اور پر مزاح ہوتی ہے. ان کی آسان پہچان یہ ہے کہ ایسا شخص جو آپ کو اکثر
ہنستا کہہ کے لگاتا نظر آتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ سرطان ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ لوگ اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے اور بعض اوقات اپنی تکلیف، دکھ اور اداسی کو چھپانے کے لیے کہکے لگاتے ہیں۔ سرطان افراد اپنی خارجی اور داخلی ماحول کا بڑا گہرا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دوسروں کے مقابلے میں جوابی رد عمل میں پہل کر کے روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اکثر سرطان لوگ وجدانی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی نرم مزاجی اور فراخ دلی کے باوجود بعض اوقات ان کے بظاہر کم گوئی دوسروں کو نظر میں انہیں مغرور بنا دیتی ہے۔ اسی لیے لوگ ان کے قریب آنے میں ہچکچاتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ قدرے شرمیلے، ہمدرد اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو سیارہ قمر کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ جب یہ اچھی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، اور جب یہ بری حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اچھی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب میں آپ کو سیارہ قمر کے بارے میں کچھ معلومات دیتا ہوں۔ سیارہ قمر جب اپنی اچھی حالت میں ہوتا ہے تو ذہن میں کیا اثرات دیتا ہے۔ اپنی غیر معمولی تیز رفتار ظاہری اشکال کی مناسبت سے اس کو موڑی، تیزی سے تبدیل ہونے والا مزاج، جذباتیات اور حساسیات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے زیر اثر فرد خیالی، تخلیقی، فرمانبردار اور مادرانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ گھریلو زندگی، سفر سے منسوب ہے۔ سیارہ قمر جب بری حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات کچھ یوں ہوتے ہیں۔ بے فائدہ اور فضول خیالات، سوچیں اور حد درجہ متلوج طبع بنتا ہے۔ نوکری یا کاروبار کے سلسلے میں اکثر تبادلہ یا سفر سے واسطہ رہتا ہے، مگر بے فائدے۔ صحت کی خرابی، عورتوں کے مخصوص امراض اور روپے بے فائدہ خرچ کرتا ہے۔ اچھا، تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے آپ کے لیے ہے کہ آپ مجھ سے اپنے دوست، پارٹنر اور ملازم کسی کا بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنا نام، اپنے دوست کا نام یا اپنے ملازم کا نام بھیج سکتے ہیں۔ کمنٹس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ جاتے جاتے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔